मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कायनात की तख्लीक एक बहुत ही अहम मौजू है जो सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि साइंसदानों का भी पसंदीदा मजमून है। हर इंसान बिलखुसूस साइंस इस जस्तजू और खोज में लगी रहती है कि आखिर कायनात वजूद में कैसे आई, और मेरा मौजू भी यही है। और आपको एक उम्दा मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में फराहम करूंगा जो शायद आपने पहले कभी न पढ़ी या सुनी होगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कायनात के आगाज के बारे में इंसान शुरू से तजस्सुस में रहा है और हर दौर में इंसान ने अपने नजरियात पेश किए हैं, कुछ मजहबी एतबार से, कुछ साइंसी एतबार से और कुछ फलसफी अंदाज से। लेकिन हर नजरिया एक मफरूजे की बुनियाद पर होता था। कदीम जमानों में लोगों के पास कायनात के आगाज और काम करने के बारे में मुख्तलिफ अकायद थे। ज्यादातर अकायद मजहबी या माफूकुल फितरत थे और उन पर मुशाहिदा या साइंसी सबूत की बजाय कहानी और रिवायात पर मबनी होते थे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी दबाना है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है, आपको कायनात की इब्तिदा के मुतालिक हैरान कर देने वाली मालूमात फराहम की जाएगी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चंद कदीम नजरियात का जिक्र करूं तो इब्तिदा में ये समझा जाता है कि जमीन कायनात के मरकज में वाक़ है और सूरज, चांद और सितारे इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। इस नजरिए ने सदियों तक मगरबी दुनिया पर राज किया, लेकिन बाद इसे निकोलस कोपरनिकस और गैलीलियो गैलीली ने मुस्तरद कर दिया। अरस्तु, जो कि एक यूनानी फलसफादान था, कि कायनात करवी है और उसका मरकज जमीन है, उसने ये भी यकीन किया कि कायनात चार बुनियादी अनासिर से बनी है: आग, हवा, पानी और जमीन। इन अनासिर को गैर फासिद समझा जाता था, जिसका मतलब है वो कभी नहीं बदल सकते या खत्म नहीं हो सकते। इसका मजीद कहना था कि कायनात दो हिस्सों में मुनकसिम है, आसमानी और जमीनी। आसमानी दुनिया को कामिल और गैर मुतगय्यर समझा जाता था, जबकि जमीनी दुनिया को बदलने और बिगड़ने के लिए काबिल समझा जाता था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कदीम यूनानियों का ये ख्याल था कि कायनात गोल है और उसके कई मुख्तलिफ देवताओं ने कंट्रोल किया हुआ है। उनके मुताबिक जमीन कायनात के मरकज में वाक़ है और सूरज, चांद और सितारे इसके गिर्द चक्कर लगाते हैं। और कदीम हिंदुस्तानी नजरिया ये था कि कायनात एक चक्कर है जो मुसलसल तख्लीक, तबाही और तजदीद के अमल से गुजर रही है। उनका ख्याल था कि जमीन एक बड़े देवता ब्रह्मा की पीठ पर वाक़ है। इसके आगे चले तो कदीम चीनियों का ख्याल था कि कायनात एक मुतवाज़िन और हम आंख जगह है जिसे पीन और यांग की कुव्वतें कंट्रोल करती हैं। उनका ख्याल था कि जमीन एक चपटी डेस्क है और आसमान एक गुंबद है जो उसे ढांपता है। 1920 की दहाई तक नजरियात और अकायद अपने अपने दौर में मकबूल रहे और एक दूसरे के नजरिए को या मुस्तरद करते रहे या तकवीयत देते रहे। और फिर दौर शुरू होता है स्टेडी स्टेट थ्योरी का, जो कि कायनात के आगाज के बारे में सबसे पहला साइंसी नजरिया था। इस नजरिए के मुताबिक कायनात हमेशा से मौजूद रही है और हमेशा से मौजूद रहेगी। इसमें कोई आगाज या इख्तिताम नहीं है, बल्कि ये मुसलसल फैल रही है और नई कहकशाएं बन रही हैं। इसके बरअक्स कुछ दूसरे साइंसदानों पर अपने नजरियात पेश किए, जिनमें आइंस्टाइन थ्योरी। इस नजरिए के मुताबिक कायनात एक एटम के फटने से शुरू हुई थी। आगे चले तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्स थ्योरी है। इस नजरिए के मुताबिक कायनात बार बार फैलती और सिकुड़ती है। फिर आती है क्रिएशन थ्योरी। इस नजरिए के मुताबिक कायनात को किसी आला ताकत ने तख्लीक किया था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये तमाम नजरियात साइंसी शवाहिद की रोशनी में मुस्तरद कर दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा मकबूल स्टेडी स्टेट थ्योरी को मिली, जिसे 1920 की दहाई में एडविन हबल और जॉर्ज लैम्प्टर ने पेश किया था। हबल ने दरियाफ्त किया था कि कहकशाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिससे पता चलता है कि कायनात फैल रही है। लैम्प्टर ने इस ख्याल को आगे बढ़ाया कि अगर कायनात फैल रही है तो ये माजी में छोटी और ज्यादा घनी रही होगी। स्टेडी स्टेट थ्योरी को कई दहाइयों तक साइंसदानों ने कबूल किया था। और फिर आगाज होता है एक नए नजरिए का, समेक, जिसे आज CMB माइक्रोवेव बिग ग्राउंड रेडिएशन हम बैंग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस नजरिए ने स्टेडी स्टेट थ्योरी को चैलेंज करना शुरू कर दिया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 1960 में बिग बैंग थ्योरी की दरियाफ्त ने साइंसदानों को अपनी तरफ मैल करना शुरू कर दिया। बिग बैंग थ्योरी 13.8 अरब साल पहले एक इंतहाई के मुताबिक कायनात तकरीबन घनी और गर्म हालत में शुरू हुई थी। इसके बाद ये तेजी से फैलना और ठंडा होना शुरू हो गई। बिग बैंग और दीगर मुशाहिदाती शवाहिद की हिमायत CMB थ्योरी को हासिल है और ये आज कायनात के आगाज का सबसे ज्यादा मकबूली साइंसी नजरिया बन चुका है। ताहम स्टेडी स्टेट थ्योरी को अब ज्यादातर साइंसदानों ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन ये कायनात के आगाज के बारे में सोचने का एक अहम इब्तदाई नजरिया था और इसने बिग बैंग थ्योरी को तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब मैं आपको कुरान और हदीस की रोशनी में कायनात के आगाज के बारे में बताऊंगा, जो कि काफी दिलचस्प है और मेरा दावा है कि आपको वीडियो देखकर बहुत ही मजा आने वाला है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर इंसान के जहन में एक बात तो जरूर आती है कि कायनात से पहले क्या मौजूद था। कायनात बनने से पहले हु का आलम था। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हु क्या है मैं आपको तफसील से बताता हूँ ताकि आपको गहराई से समझ सकें। हु अरबी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है मौजूद होना या फिर है। हु मुख्तलिफ मानी में इस्तेमाल होता है और ये इसमें ज़मीर और इसमें सिफ़त के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज़मीर जब किसी जात की तरफ इशारा किया जाता हो और इसमें सिर्फ जब किसी की मलकियत जाहिर करनी हो, मसलन मेरा कलम, तुम्हारी किताब और मैं। मेरा और तुम्हारा इसमें ज़मीर भी है और इसमें सिर्फ भी जबकि मलकियत का इजहार हो
اور بعض اسے اللہ کے خاص ناموں میں سے ایک نام کے طور پر بھی لیتے ہیں، لیکن اس کا خاص استعمال کہ آپ پورے قرآن پاک میں پڑھ لیں کہ ہو جب بھی اللہ کے کسی بھی ذاتی و صفاتی نام کے ساتھ آئے گا تو یہ اس کی موجودگی کو ظاہر کرے گا، یعنی اللہ ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، جس کا ترجمہ یہ ہے وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ معزز ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انہ هو التواب الرحیم، جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ معزز ناظرین، پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، جس کا ترجمہ یہ ہے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری۔ معزز ناظرین، ہو اب جب بھی اللہ کے کسی بھی نام کے ساتھ آئے گا تو اس کی موجودگی کو ظاہر کرے گا، لیکن جب اکیلا آئے گا تو پھر بھی کسی ضمیر کی موجودگی یا اس کی ملکیت کو ظاہر کرے گا، یا دوسری کسی بھی چیز موجودگی کے مثلا جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اعدلوا هو اقرب للتقوی، جس کا ترجمہ یہ ہے عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں بھی اشارہ عدل کی طرف ہے کیونکہ عدل کی موجودگی کے تقوی کا حصول ناممکن ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہو کا مطلب کیا ہے، کیوں ہے، کیسا ہے، کیا ہے۔ یہاں سے انسانی سوچ کا آغاز ہوتا ہے جس کا احاطہ کرنا انسان کی بس کی بات نہیں۔ کوئی تو ہستی ہے جو کہتی ہے کہ میں ہوں، اللہ ہوں، یعنی اللہ ہے، اور یہ احساسات اللہ پاک ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر دیتا ہے، خاص طور پر جب ہم اندر سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، انتہائی تکلیف میں ہوتے ہیں اور آپ کے قریب ترین رشتے بھی آپ کو پرائے لگ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی بھی آپ کی اس کیفیت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا، لیکن ایک آواز جو آپ کے اندر سے آتی ہے جو کسی ہستی کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہے، بلا رہی ہوتی ہے، جو آپ کی ڈھارس بن رہی ہوتی ہے اور اس ہستی کی موجودگی کا احساس دلا رہی ہوتی ہے، اور اس وقت انسان اس ہستی کے قریب ترین ہوتا ہے۔ وہ طاقتور ہستی جو کہتا ہے کہ میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، تب واقعی ہی وہ ہم سے زیادہ قریب لگتا ہے۔ معزز ناظرین، وہ لمحات انسان کو مضبوط ترین بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اس حالت سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کو بھول جاتا ہے اور مادی دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، ویسے کبھی آپ نے غور کیا ہے جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً سب سے پہلے ہو کی آواز نکالنا شروع کرتا ہے اور وہ اپنے انداز میں ہو کی تسبیح کرتا ہے کیونکہ روح عالم ارواح میں اس ذات سے مل چکی ہوتی ہے، اور یہ بچے کی فطرت میں ہے کہ وہ اس کی تسبیح کرتا ہے کیونکہ تب روح پاک ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ہم پر مادیت کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب ہم بچے کو لوری سناتے ہیں اللہ ہو کر کے، بچہ فطرتاً ہو کی آواز پہلے سیکھتا ہے۔ معزز ناظرین، اب چلتے ہیں موضوع کے لب لباب کی طرف۔ اب ہم اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس گہرائی کو کہ جیسے میں ایک کائنات کے آغاز سے پہلے ہو کی کیفیت ہے، یعنی اللہ موجود ہے، وہ اپنے تخت پر مستوی ہے اور اس کا تخت پانی پر ہے۔ اب مجھے اسٹڈی کے دوران یہ کہیں بھی نہیں ملا کہ اللہ تعالیٰ نے تخت کب تخلیق کیا اور جب پانی ہے وہ کیسے وجود میں آیا، لیکن آغاز یہی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ قادر المطلق ہے، وہ ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے اور اسے فقط کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ازل سے موجود تھا اور اس کے سوا کوئی چیز موجود نہ تھی اور اس کا عرش پانی پر تھا، لوح محفوظ میں اس نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے۔ معزز ناظرین، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے عرش کے متعلق بیان کیا ہے بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ معزز ناظرین، لیکن پھر ایک سوال ذہن میں ضرور ابھرتا ہے کہ واٹ فرسٹ، یعنی پہلے کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا، تب اس کا عرش پانی پر تھا، یعنی قلم سے پہلے بھی عرش اور پانی موجود تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، اس کو کہا لکھ، اس نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالی نے فرمایا قدر، اس نے اس دن سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ لکھ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا عرش پانی پر تھا، پھر پانی کے بخارات اوپر کی جانب اٹھے، ان سے آسمان بنائے گئے، پھر مچھلی بنائے گی، اس پر زمین بچھائے گی اور زمین مچھلی کی پشت پر تھی، مچھلی تڑپنے لگی، پھر زمین کو کھینچ دیا گیا اور پہاڑوں کے ساتھ اس کو مضبوط کیا گیا کیونکہ پہاڑ زمین پر فخر کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے ہیں تاکہ تمہیں
لے کر ہلے نہ اور نہریں اور راہیں بنا دی تاکہ تم منزل مقصود کو پہنچ سکو۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے مخلوقات کی تقدیریں تحریر فرما دی تھی۔ فرمایا اس کا عرش پانی پر تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 4748، آپ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب میں ذرا زمین اور آسمان کی فارمیشن پر روشنی ڈالوں گا۔ جیسا کہ ابھی تک میں آپ کو بتا چکا ہوں کائنات کی ابتدا کے بارے میں اور قدیم زمانے کے نظریات اور جدید سائنسی نظریہ کی تفصیل بتائی ہے، اور آج کے دور میں سب سے مقبول بگ بینگ تھیوری ہے، اس کا ذکر بھی میں کر چکا ہوں۔ اب ہم بگ بینگ تھیوری کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک جگہ مرکوز تھی، یعنی تمام مادے ایک اکائی کی صورت میں آپس میں ملے ہوئے تھے۔ پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ایک لامتناہی انرجی پیدا ہوئی اور یہ تمام مادے ایک دوسرے سے دور جانے لگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ کہکشاؤں کی شکل ظاہر ہوئی اور یہ کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج، چاند وغیرہ کی صورت میں آئیں۔ یہ اجسام فلکی ستارے اور کہکشائیں اب بھی ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں اور یہ انرجی اب بھی کھلے میں سفر طے کر رہی ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ معزز ناظرین، سائنس جو آج اتنے مفروضوں کے بعد اس مقام پر پہنچی ہے، قرآن پاک میں ہمیں 1400 سال پہلے بتایا جا رہا تھا۔ یہاں پر ایک عظیم ہستی کے وجود کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ کوئی تو ہے جو اس پوری کائنات کو اتنے متنظم طریقے سے چلا رہا ہے، لیکن سائنس تو ہم کو صرف اتنا ہی بتا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے جتنی کائنات کھوجی ہے اس کے متعلق بتا سکتے ہیں، اور سائنس نے کائنات کھوجی کتنی ہے؟ 5% بھی نہیں۔ کائنات کی وسعت کے بارے میں میں نے بڑی تفصیل سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک ڈسکرپشن میں لگا دوں گا، آپ پہلے جا کر کائنات کی وسعت کے بارے میں وہ ویڈیو دیکھیں، آپ کو کائنات کی وسعت کے بارے میں اندازہ ہوگا، پھر آ کر یہ ویڈیو آپ کنٹینیو کریں تاکہ آپ کو پوری بات تفصیل سے سمجھ آ سکے۔ معزز ناظرین، بہرحال اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں ہمیں کائنات کی فارمیشن کے بارے میں صاف الفاظوں میں بتایا ہے کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، دن، رات، روشنی اور اندھیرا، یہ سب اس کی تخلیق ہیں، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے ایک قدر مقرر کر دی ہے اور وہ اس دن تک قائم رہیں گے جیسا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جیسے کہ میں آپ کو اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، ہبل نے دریافت کیا کہ کہکشائیں اور دوسرے اجسام فلکی ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اور اس نظریے نے آگے بگ بینگ تھیوری کو بھی تقویت دی۔ کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور ہم ہی ہیں جس نے آسمان کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور ہم ہی ہیں اسے پھیلا رہے ہیں۔ معزز ناظرین، اب میں ذرا اس کی ترتیب کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ اللہ نے زمین کو پہلے خلق کیا اور پھر آسمان کو بنایا، اور اس فارمیشن کے دوران 6 دن لگے۔ یہ 6 دن کتنے ہیں؟ یہاں ٹائم ڈائلیشن کا کنسپٹ آ جاتا ہے جو اپنے اندر ہی بہت بڑا راز رکھتا ہے۔ سادہ الفاظوں میں ٹائم ڈائلیشن اسے کہتے ہیں جہاں ایک وقت میں 2 مختلف ٹائم چل رہے ہوں۔ آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں، یعنی اگر خلا میں 1 منٹ گزرے تو زمین پر 10 سال کے برابر ہوگا۔ یہ ایک مثال دی ہے۔ ٹائم کے اعداد و شمار یا دورانیہ کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں، ہماری کائنات ایک ٹائم لائن کے اندر قید ہے۔ معزز ناظرین، کائنات کی فارمیشن کا یا اس کی تشکیل کا اس کے متعلق حدیث پاک میں ہمیں کچھ یوں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، آسمان اور زمین کتنے عرصے میں تخلیق کیے گئے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے سب سے پہلا دن اتوار بنایا اور اتوار اور پیر میں زمین پیدا کی، منگل اور بدھ میں پہاڑ بنائے، نہریں بنائیں، زمین میں پھل پیدا کیے اور ہر زمین کی روزی مقرر فرما دی، پھر آسمان کا ارادہ فرمایا، اس وقت یہ ایک دھواں سا تھا۔ معزز ناظرین، اللہ تعالی نے آسمان اور زمین سے فرمایا، دونوں حاضر ہوں خوشی سے چاہے ناخوشی سے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیجے۔ معزز ناظرین، اس کے بعد آگے چلیں تو جمعرات اور جمعہ کے دن اور جب ہفتہ کا آغاز آیا تو اس میں کوئی تخلیق نہیں ہوئی، تو یہود نے اس کے متعلق بہت باتیں بنائی، تو اللہ تعالی نے ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔ معزز ناظرین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین کو اتوار اور پیر کے دن پیدا کیا، اور اللہ تعالی نے پہاڑوں کو اور ان میں جتنے بھی منافع ہیں سب کو منگل کے دن پیدا کیا، اور اللہ تعالی نے بدھ کے دن درخت، پانی، میدان، آبادیاں اور جنگل پیدا کی۔ یہ 4 دن ہیں جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا، قل انکم
لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فیها اقواتها فی 4 ایام سوا، جس کا ترجمہ یہ ہے تم فرماؤ کیا تم لوگوں نے اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہراتے ہو؟ وہ ہے سارے جہان کا رب، اور اس میں اس کے اوپر لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس کے بسنے والوں کو روزیاں مقرر کی، یہ سب ملا کر 4 دن ہے معزز ناظرین، اور جمعرات کے دن آسمان بنایا اور جمعہ کے دن ستارے، سورج، چاند اور فرشتے بنائے، حتیٰ کہ اس دن کی صرف 3 ساعتیں باقی رہ گی۔ تو ان 3 ساعتوں میں سے پہلی ساعت میں موت کا وقت بنایا، کون کب مرے گا، اور دوسری ساعت میں ہر اس چیز پر آفت پیدا کی جس سے انسانوں کو کوئی فائدہ ہو سکتا تھا، اور تیسری ساعت میں آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ابلیس لعین کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس ساعت کے آخری وقت میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا۔ پھر یہودیوں نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پھر کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالی نے آسمان بنایا۔ انہوں نے کہا آپ نے بالکل درست فرمایا، اگر بات پوری کر دیتے۔ انہوں نے کہا پھر اللہ تعالی نے آرام کیا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شدید ناراض ہوئے، تب یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی، تو ان کی باتوں پر صبر کرو۔ معزز ناظرین، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی وہ قلم ہے۔ اللہ نے اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائنے ہیں۔ فرمایا اس قلم نے دنیا اور جو کچھ دنیا میں عمل ہونا ہے، نیک یا بد، تر یا خشک، لکھ دیا۔ اللہ نے اسے اپنے پاس ذکر میں محفوظ کر لیا۔ پھر فرمایا اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ سکتے ہو۔ سورۃ جاسیہ کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یہ ہماری کتاب ہے جو تمہارے خلاف سچائی کے ساتھ بولے گی، یقیناً ہم تمہارے اعمال لکھا کرتے تھے۔ نسخ نقل کرنا اسی وقت ہوتا ہے جب لکھنے کے کام سے فراغت ہو چکی ہو۔ معزز حاضرین، اب تک میں نے کائنات کی ابتدا کے متعلق آپ کو تفصیلاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں باتیں بتائی ہیں جو سچ ہیں 100%۔ ہو کا مطلب موجود ہے، مطلب کہ اللہ ہے، کوئی ہے جو اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، ہمیں اس کی عبادت کرنی ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ معزز حاضرین، اب میں آپ کی توجہ لے کر جانا چاہوں گا ٹائم ڈائلیشن کے اوپر۔ آخر ٹائم ڈائلیشن کیا ہے؟ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس کلیکشن ہے اور ایک بہت ہی پیچیدہ سوال ہے۔ میں اس متعلق وہ معلومات دوں گا جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوں گی۔ معزز حاضرین، پہلے تو بہت ہی سادہ سے الفاظ میں سمجھاتا جاؤں کہ ٹائم ڈائلیشن کیا ہے۔ ٹائم ڈائلیشن 2 مختلف اجسام کے لیے ایک ہی وقت میں ٹائم کی رفتار مختلف ہو، یعنی ایک ہی وقت میں 2 مختلف ٹائم چل رہے ہوں۔ مثال کے طور پر 2 ہم عمر جرمہ بچے ایک ہی ٹائم پر پیدا ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کو زمین پر رکھا جاتا ہے جبکہ دوسرے کو ایک روشنی کی رفتار سے چلنے والے کسی کرافٹ میں بٹھا کر سپیس میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ سپیس میں جانے والا بچہ روشنی کی رفتار سے سفر کر رہا ہے تو اس پر وقت سست ہو جائے گا، جبکہ زمین پر رہنے والے بچے پر ٹائم کی رفتار وہی ہوگی۔ جب سپیس میں رہنے والا بچہ 5 دن گزار کر واپس آئے گا تو اس کا بھائی 50 سال کا ہوگا، یعنی 5 دن 50 سال کے برابر۔ یہی کنسپٹ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں صاف صاف الفاظ میں بتایا ہے۔ چلیں آئے پھر میں آپ کو قرآن کے ان آیات کی طرف لے چلتا ہوں جس کا ترجمہ یہی ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو 6 دن میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، وہ رحمان ہے، آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں۔ معزز ناظرین، 6 دن میں زمین اور آسمان کی پیدائش کا ذکر قرآن پاک میں 7 مختلف مقامات پر ملتا ہے۔ ایک تو سورۃ اعراف میں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ فرقان، سورہ سجدہ، سورہ قاف، سورۃ حدید۔ یہاں میں سورہ یونس آیت نمبر 3 کا دوبارہ ذکر کروں گا۔ بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کر دیا، پھر عرش پر قائم ہوا اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ تدبیر کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا معزز ناظرین۔ اب یہ 6 دن کتنے ہیں؟ یہاں ٹائم ڈائلیشن کا کنسپٹ آ جاتا ہے اور یہیں سے کمپلیکس معلومات شروع ہوتی ہیں، اور جو آیات میں آگے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس متعلق مجھ سے ایک سوال بھی پوچھا گیا اور اس کا جواب بھی میں یہی دوں گا۔ پہلے تو ہم ٹائم معلوم کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ان 6 دن کی کلیکشن ہمیں کیسے بتائی ہے، لیکن میں آگے جانے سے پہلے یہاں سورہ حدید کی آیت نمبر 4 کا دوبارہ ذکر کروں گا جو کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، اور وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو
زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ معزز ناظرین، یہاں ایک بات بہت ہی قابل غور ہے کہ زمین میں جائے اور نکلے اور آسمان سے نیچے آئے اور اترے، مطلب کسی آمد و رفت کی بات ہو رہی ہے۔ اور سورہ یونس والی بات یہاں یاد رکھنی چاہیے، تدبیر والی، اس سے مزے کی بات اللہ تبارک و تعالی اپنی موجودگی کا بتا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں بھی ہے اور جو تم کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ آپ اس بات کو بھی ذرا ذہن میں رکھیں۔ اب بات کرتا ہوں ٹائم کی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے۔ معزز ناظرین، پھر تدبیر کی بات اور پھر اوپر چڑھنے کی بات، یعنی ان تینوں آیات کو ایک ساتھ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے، پھر کام بانٹتا ہے، اور کوئی مخلوق ہے جو اوپر نیچے ہو رہی ہے ان کو ٹاسک دیا جاتا ہے اور وہ پورا کر کے اس کو پیش کرتے ہیں، اور کوئی ایسی مخلوق جس کا حال احوال اوپر بتایا جاتا ہے۔ ٹائم ڈیلیشن کی وہ مخلوق جو ایک دن میں کام کرتی ہے لیکن ہمارے مطابق وہ 1000 سال، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ وہ تو ہر جگہ موجود ہے اور ہر کام کو دیکھ رہا ہے۔ پھر کیسی تدبیر، یہ آگے چل کر بتاتا ہوں کہ تدبیر کیا ہے۔ معزز ناظرین، ٹائم ڈیلیشن کی یہ پہلی آیت تھی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ذکر میں یہاں پہ کرتا چلوں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا، ہاں البتہ آپ کے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے۔ معزز ناظرین، ایک دن ہماری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا۔ پھر سے ٹائم ڈیلیشن جس کا اوپر ذکر کیا ہے، پھر ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں اور ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے۔ معزز ناظرین، ایک اور ٹائم ڈیلیشن کی بات، کبھی 1000 سال کبھی 50,000 سال، کنفیوز نہیں ہوتا جا رہا معاملہ، کام پیچیدہ اور کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ یہاں تو ہر بات اب جا کے کلیئر ہوگی۔ معزز ناظرین، اگر ہم سورۃ یونس کی آیت نمبر 3، سورۃ حدید کی آیت نمبر 4 اور سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 4، 5 کو ساتھ پڑھیں تو سمجھ آتی ہے کہ وہ اللہ اور المعراج ہے جو تدبیر کرتا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں موجود تمام چیزوں کو خلق کیا اور فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی، ان کو ٹاسک دیا گیا۔ وہ فرشتے جو آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، ان فرشتوں کے پر ہیں جن کی مختلف رفتار ہے، ان میں کچھ بہت ہی تیز رفتار ہے، وہ ایک دن میں کام کرتے ہیں، وہ ایک دن ہماری گنتی کے مطابق کبھی 1000 سال اور کبھی 50,000 سال ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مختلف رفتار ہے۔ اور پھر میں یہاں مقامات کا بھی ذکر کرتا چلوں کہ آسمان کی طرف چڑھتے ہیں جبکہ 7 آسمان ہے، اور یہ 7 آسمان اور کائنات کتنی بڑی ہے۔ معزز ناظرین، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کائنات کی وسعت کے بارے میں، اس کے اندر تفصیلاً میں کائنات کی وسعت کے بارے میں بتایا ہے۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر ہے، آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ پوری بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ خیر، آگے بڑھیں تو آپ کو ٹائم ڈیلیشن اور فرشتوں کی رفتار کا بھی اندازہ ہو جائے گا کہ روشنی کی رفتار بس ایک مذاق ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار کا فرشتوں کی رفتار سے کوئی موازنہ ہی نہیں، بلکہ میں یہاں ایک جانور کا ذکر کروں گا جس کی رفتار روشنی سے بہت ہی تیز ہے۔ کافی حدیث میں ذکر ہے، میں ایک حدیث کے متعلق چند باتیں آپ کو بتانا چاہوں گا جو معراج کے متعلق ہیں، کیونکہ حدیث بہت ہی لمبی ہے، میں اس میں سے کچھ باتیں آپ کو بتانے چاہوں گا۔ اس کے بعد میرے پاس ایک سفید جانور لایا گیا، براق کہا جاتا ہے، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا۔ اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر کی آخری حد تھی۔ اگر براق کا یہ علم ہے تو فرشتوں کی رفتار کیا ہوگی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رفتار کا علم کیا ہوگا۔ وہ بہت ہی طاقتور فرشتہ ہیں اور جنہیں روح الامین اور روح القدس بولا جاتا ہے، جن کے 600 پر ہیں، اور نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 2 بار اصلی صورت میں دیکھا تھا۔ ان کے پروں کی لمبائی اتنی ہے کہ مشرق سے مغرب تک افق ڈھانپ لیا جاتا تھا، اور ان کے پروں سے موتی اور یاقوت گر رہے تھے۔ کیا ہی زبردست خوبصورت نظارہ ہوگا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ معزز ناظرین، اس متعلق قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی۔ معزز ناظرین، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں۔ اس متعلق حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، ان
उनमें से हर पर ने उफक को पुर कर रखा था। उनके परों से मुख्तलिफ रंगों की चीजें मोती और याकूत गिर रहे थे, जिनको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को उनकी असल सूरत में देखा था। उनके 600 पर थे। मोअज़्ज़िज़, फरिश्तों के परों के बारे में कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, उस अल्लाह के लिए तमाम तारीफें सजावार हैं जो इब्तिदा आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला और 2-2, 3-3, 4-4 परों वाले फरिश्तों को अपना पैगंबर यानी कि कासिद बनाने वाला है। मखलूक में जो चाहे इजाफा करता है, अल्लाह ताला यकीनन हर चीज पर कादिर है। मोअज़्ज़िज़, यहाँ से हम बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन फरिश्तों के पर इतने बड़े हों कि पूरी उफक ढांप ले तो उनकी रफ्तार क्या ही खूब होगी। अब ज़ाहिर सी बात है कि जहाँ उफक उनके परों के लिए कम पड़ रहा हो, वहाँ तो अल्लाह ताला ने 600 पर तो किसी मकसद के लिए नवाजे होंगे, तो उन जहाँ का आलम क्या होगा जहाँ पर वो 600 परों के साथ उड़ान भरते होंगे। और फिर बुराक और रोशनी की रफ्तार तो बहुत ही छोटी मालूम होती है। जैसे कि मैं आपको टाइम डिलेशन के बारे में 2 बच्चों की मिसाल दे चुका हूँ, एक के 5 दिन दूसरे के 50 साल के बराबर को मद्देनजर रखें तो आपको समझ आएगी कि जब फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ते हैं तो उनके लिए वो एक दिन होता है, लेकिन वो हमारी गिनती के मुताबिक कहीं 1000 साल तो कहीं 50,000 साल होता है, जो कि फरिश्तों के मुख्तलिफ रफ्तार और फासला की बिना पर है। और वो जिस रफ्तार से ऊपर चढ़ते हैं उनके लिए टाइम सुस्त या स्लो हो जाता है, लेकिन सुकर जाता है। और फिर टाइम डिलेशन का असूल के उनके लिए एक दिन और नीचे जमीन पर 50,000 साल के बराबर। लेकिन एक बात गौर तलब है कि अगर हम ऊपर चढ़े तो हम ये फासला तभी तय कर पाएंगे अगर हमारे पास फरिश्तों जैसी रफ्तार हो, जो कि नामुमकिन है। एक बात तो यहाँ रहेगी थी तकदीर वाली और कुन वाली कि अल्लाह अज़्ज़ व जल तो कुन कहता है तो वो हो जाती है, फिर 6 दिन कैसे? मोअज़्ज़िज़, पहली तो बात यह है कि हम हर बात को अक्ली दलील और फिजिक्स के असूलों पर रखते हैं, फिर सोचते हैं कि ये फिजिक्स और साइंस के कवानीन के खिलाफ है। एक बात तो हकीकत है कि अल्लाह ताला के तख्लीक के आगे हमारी अकल, इल्म, साइंस, फिजिक्स, अल-गर्ज़ के हर चीज नाक़िस है। वो हर चीज पर कादिर है और हमारी अकल उसका इदराक नहीं कर सकती। और हमारा पुख्ता ईमान है कि हर तख्लीक अल्लाह अज़्ज़ व जल की है और यही असलियत है। लेकिन एक तालिब इल्म होने के नाते हमें जुस्तजू तो रहती है अपने रब्बुल आलमीन की तख्लीक को जाने। सबसे पहले तो ये जान ले कि दुनिया के जितने भी उलूम है वो तमाम अल्लाह ताला की तख्लीक करदा है। इल्हामी, दुनियावी, साइंसी, जादुई, अच्छे या बुरे, वो इल्म अल्लाह ताला हम में किसी जरिए से मुंतकिल करता है, किसी तरीके से हम तक पहुंचाता है। यहाँ भी अल्लाह हमें आदाद शुमार का इल्म दे रहा है, यानी मैथमेटिक्स का। फिर वो हमें बताता है कि ये कलेक्शन हमारे लिहाज से कुछ और है और ये एक दूसरी मखलूक के लिहाज से कुछ और है, यानी एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ कलेक्शंस। वो एक दिन को हमारी गिनती के मुताबिक 1000 साल, लेकिन फरिश्तों के लिए वो एक दिन बताता है। दोनों उसकी मखलूक है। अब वो जो 6 दिन की कलेक्शन है वो हमारे लिए 6000 या 3 लाख साल, लेकिन वो फरिश्तों के लिए 6 दिन और रब्बुल कायनात के लिए वो कुन यानी हो जा। ये जो टाइम डिलेशन है ये उसकी मखलूक पर लागू होता है, इंसानों, जिन्नों, फरिश्तों, चरिंद, दरिंद, परिंद और बाकी मखलूक के लिए, जबकि वो तो खुद रब है, उस पर ये लागू ही नहीं होता। उसके लिए टाइम का कॉन्सेप्ट है सिफर, यानी मकान, लामकान, जमीन, आसमां और पूरी कायनात में उसके लिए टाइम सिफर है। ना तो वो टाइम में कैद है, ना ही टाइम डिलेशन का असूल लागू होता है, बल्कि ये तो उसकी अपनी तख्लीक है। वो तो कुन कहता है, बस वो हो जाती है। टाइम की कलेक्शन लागू ही नहीं होती। ये तो उसकी मखलूकात के लिए है। वो जो तदबीर करता है वो भी उसकी मखलूक के लिए, यानी एक निजाम, एक बंदोबस्त। भला कैसे? मैं समझाता हूँ आपको। वो 7 आसमान बनाता है और उनमें उनके अहकामात भेज देता है। सूरज, चांद, दिन और रात बनाता है तो उनको काम पर लगा देता है जो अपने अपने मदार में घूम रहे हैं। फरिश्ते बनाता है, उसने उनको टास्क दिया है, वो कभी आसमान में चढ़ते हैं, कभी नीचे उतरते हैं, उनकी अपनी ड्यूटीज लगाई हैं। इंसानों को बनाया, उनके लिए अलग से अहकामात भेज दिए और ये सब मखलूकात एक टाइम लाइन के अंदर कैद है, जबकि अल्लाह ताला इससे आजाद है। उसके लिए ना माजी है, ना हाल, ना ही मुस्तकबिल। उसके लिए पूरी कायनात में टाइम सिफर है, इसलिए वो हर जगह मौजूद है, वो हमको देख रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि ये टाइम उसकी सिफ्त है तो भी बजा होगा, क्योंकि हदीस पाक में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इंसान जमाना को गाली देता है, हालांकि मैं ही जमाना हूँ, मेरे ही हाथ में रात और दिन है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल किसी चीज को तख्लीक के लिए सोचता नहीं है,
نہ ہی کسی نمونہ سے مثال لیتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی چیز پیدا کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت ہے، اس کی تخلیق اپنی ہے، بس وہ کہتا ہے کن، وہ وجود میں آ جاتی ہے۔ جسے قرآن پاک میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، وہ جسے کام کو کروانا چاہے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وہی ہے جو جلاتا ہے اور مار ڈالتا ہے، پھر جب وہ کسی کام کا کرنے کا مقرر کرتا ہے تو اسے صرف یہ کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، فرشتوں کی ڈیوٹی کے بارے میں بھی آپ کو حدیث بتاتا چلوں۔ معزز ناظرین، حدیث بتانے سے پہلے آپ سے کچھ باتیں میں ڈسکس کروں۔ ویسے تو بے شمار ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان ایک راز ہیں، اور وہ اللہ عز و جل یا فرشتے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن کچھ احادیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے کام کیا کام ہوتے ہیں۔ 4 مشہور فرشتوں کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، جن میں سے سب سے مقدم اور سردار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جو انبیاء کی طرف کتابیں، احکامات اور پیغامات لے کر آتے تھے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمہ بارش برسانا اور خدا کے مخلوق کو روزی پہنچانا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ قیامت کے دن سور پھونکنا ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ذمہ روح قبض کرنا ہے۔ معزز ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پا لیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے ان پر امڑ رہتے ہیں، پھر ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے، کہ میرے بندے کیا کہتے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے، تیری حمد کرتے تھے اور تیری بڑائی بیان کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوتا جب وہ مجھے دیکھے ہوئے ہوتے؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر وہ تیرا دیدار کر لیتے تو تیری عبادت اور بھی زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جنت مانگتے۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں واللہ رب انہوں نے تیری جنت نہیں دیکھی۔ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے کہ ان کا اس وقت کیا عالم ہوتا اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو وہ اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، سب سے بڑھ کر اس کے طلبگار ہوتے اور سب سے زیادہ اس کی آرزو مند ہوتے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں دوزخ سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں واللہ انہوں نے جہنم کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے میں وہ سب سے آگے ہوتے اور سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ان ذاکرین میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کسی ضرورت سے آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ ذاکرین وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا۔ معزز ناظرین، یہ بخاری شریف کی 6908 حدیث ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے وقت فرشتہ رحم مادر میں کیا جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ یا رب یہ نطفہ ہے، یا رب اب یہ القا جمع ہوا مادہ، یا رب اب یہ مسکا گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں انسان کی خلقت پوری ہوتی ہے تو وہ پوچھتا ہے یا رب لڑکا ہے یا لڑکی، یا رب نیک ہے یا بدبخت، اس کی روزی کیا ہوگی، اس کی موت کب ہوگی۔ اسی طرح یہ سب باتیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ معزز ناظرین، یہ بات بھی بخاری شریف کی حدیث 3333 کے اندر لکھی ہوئی ہے، آپ پڑھنا چاہے تو جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، ایک بات یہاں پہ قابل غور ہے جو اکثر آپ نے نوٹس بھی کی ہوگی، ہم اکثر وہ بیشتر کہتے ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، ہر انسان بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے۔ اس کی اصلی وجہ اللہ کی رحمت ہم سے دور ہو چکی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحمت کے فرشتے ان گھروں میں نہیں داخل ہوتے جن میں کتا یا جاندار کی تصویر ہو۔ اب یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم ان سے بچ سکیں، چلو کتے سے تو بچ جائیں، لیکن تصویر وہ موبائل سے لے کر ٹی وی تک، کیمرے سے لے کر کمپیوٹر تک اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ معزز ناظرین، کائنات کی تخلیق کے بارے میں اب تک میں آپ کو تفصیلاً قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتا چکا ہوں، ٹائم ڈیلیشن کے بارے میں بتایا ہے۔ معزز ناظرین، آخر کے اندر آپ لوگوں سے التجا ہے، التماس ہے، درخواست ہے کہ اپنی آخرت کو خوبصورت بنائیں، اپنی آخرت کو پیارا بنائیں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر، جاتے جاتے آپ سے پھر سے التماس ہے کہ
یہ ویڈیو بہت ہی محنت سے بنائی گئی ہے. آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ پیار اور محبت دکھانا ہے, اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے, اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے, اپنے دوست احباب تک بھی پہنچانا ہے تاکہ ان کو بھی نالج ملتا رہے. علم ملے گا تبھی آپ کے اندر تقویت آئے گی. علم کے بغیر انسان ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بند کمرے کے اندر اندھیرا, مطلب دماغ اندھیرے کے اندر ہے. جب تک علم نہیں آئے گا انسان اس کو روشن نہیں کر سکتا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر, تب تک کے لیے فی امان اللہ.